पुरसकूं जिंदगी चाहते हो अगर रब की मंशा पे चल बंदाए बेखबर तुझको डिग्री मिली डगरे मौला नहीं तेरे होठों पे क्यों जिक्रे मौला नहीं राह शैतान को छोड़ दे ए बश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अहम दीनी असबाक़ का ये हमारा 54 नंबर दर्स है। आदाब हम पढ़ रहे थे, अखलाक़ियात पे बात हो रही थी। एक मुसलमान जब मस्जिद में दाखिल होता है तो उसे बायां पाँव पहले रखना चाहिए, दायां पाँव पहले रखना चाहिए और कहे बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ दुरूद व सलाम अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। रवाहु मुस्लिम अबू दाऊद, ये अबू दाऊद और मुस्लिम के लफ्ज़ है। देखें, दीन इस्लाम ऐसा दीन है जिसने हमें कदम कदम पर हर मौक़ों पर दुआएं सिखाई हैं, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत किया है। जितना रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा, उसकी याद होगी, वो हमारे लम्हात, वो हमारी घड़ियाँ, वो हमारा वक़्त बरकत वाला भी होगा और खैर और भलाई का भी होगा। और ये ज़हन में रखें, हकीकी अबूदियत यही है कि हम हर वक़्त अल्लाह को याद रखें, उसकी हिफाजत में रहें और उसी के ऊपर एतमाद और भरोसा करते हुए उसी से सवाल करें। तो देखें, मस्जिद में हालांकि हम अल्लाह की रहमत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, फिर भी रब से सवाल कर रहे हैं अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, क्योंकि अल्लाह ताला की एआनत, मदद, तौफ़ीक और ताईद के बग़ैर हम एक कदम नहीं उठा सकते और कोई हमें तौफ़ीक नहीं मिल सकती। इसी तरह जब घर में दाखिल हों, अल्लाह का नाम लें, जैसे हदीस में आता है, सही मुस्लिम और अबू दाऊद और इब्न माजा में रवायत है, आपने फरमाया इज़ा दखल, जब दाखिल होता है आदमी बैतहू, अपने घर में, इज़ा दखल अर्रजुलु बैतहू, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है, फ़ज़कर अस्मल्लाहि तआला, और अल्लाह का नाम लेता है, हीना यदखुलु व हीना यतअमु, जब वो खाना खाता है या दाखिल होता है, तो क़ाल शैतान, शैतान क्या कहता है, ला मबीत लकुम वला अशा, ना अब रात यहाँ गुजार सकते हो ना खाना है। व इन दखला फ़लम यज़कुर इस्मल्लाह, और अगर दाखिल हो और अल्लाह का नाम ना लिया दाखिल होते वक़्त, क़ाल शैतान क्या कहता है, अदरकतुमुल मुबीता, तुम्हें अब रात गुजारने की जगह मिल गई है। व इन लम यज़कुर इस्मल्लाह इंदा मतअमिही, खाते वक़्त अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया, क़ाल अदरकतुमुल मुबीता वल अशा, रात का खाना भी मिल गया और रात रहने के लिए भी जगह मिल गई। तो देखें, शैतान मौके तलाश करता है, जहाँ अल्लाह का नाम गायब हो जाता है, जहाँ अल्लाह ताला से हम गाफिल हो जाते हैं, वहाँ शैतान के डेरे डाल लेता है, वहाँ शैतान हाज़िर हो जाता है। इसलिए हर मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं, घर दाखिल होते वक़्त, घर से निकलते वक़्त, मस्जिद में जाते वक़्त, मस्जिद से निकलते वक़्त, सवारी पे सवार होते वक़्त। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम से एक हदीस वारिद है, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ जो है, यानी ये जो मुतलक हदीस है इसमें दुआ का जिक्र नहीं, ये दुआ एक साबित है। अगरचे शेख अलबानी ने इसे पहले सिलसिला सहीहा में 225 नंबर के तहत इसे सही कहा था, बाद में इससे रजू कर लिया कि क्योंकि इसमें इनक़िता है इस सनद के अंदर, उसे ज़ईफ़ कहा है। लेकिन शेख बिन बाज़ रहमहुल्लाह ने और बाद ने इसे हसन कहा है, क्योंकि इसके मानी भी ठीक है और असल जो वो हदीस है, अगरचे ये ज़ईफ़ भी हो तो उस असल के तहत आ जाती है, जिस हदीस में ये ज़िक्र है कि जब घर में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम ले, और इसमें अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। और क्या है हदीस के लफ्ज़, इज़ा वलजर रजुलु बैतहू फलियकुल, जब बंदा अपने घर में दाखिल हो तो क्या कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी, अल्लाह मैं तुमसे सवाल करता हूँ बेहतरीन दाखिल होने वाला, व खैरल मखरजी, और निकलते वक़्त खैर और भलाई का, दाखिल होते वक़्त खैर और भलाई का सवाल करता हूँ और निकलते वक़्त भी। बिस्मिल्लाह वलजना, अल्लाह के नाम से दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह खरजना, अल्लाह के नाम से निकलते हैं, व अला रब्बिना तवक्कलना, और हम अपने रब पे भरोसा करते हैं। सुम्मा युसल्लिमु अला अहली, फिर घर वालों पे वो सलाम कहे। ये अबू दाऊद के अंदर ये रवायत है।
اور اس طرح مسجد سے جب بندہ نکلے تو اپنا بایاں پاؤں نکالے اور کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس سے غنا نہیں ہے، اس سے بندہ لاپرواہ نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فضل کے بغیر انسان کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے سجود ہو کر، اللہ کی رضا کے بعد پھر اللہ سے سوال کرنا ہے، اے اللہ مجھے اپنے فضل سے نواز مسجد سے نکلتے وقت بھی۔ جیسے یہ اللہ کا فضل تھا، یہ توفیق تھی کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس طرح جب مسجد سے نکلیں تب بھی اللہ کی ہم حفاظت میں رہیں۔ اسی طرح گھر سے جب نکلیں تو یہ مشروع ہے یہ دعا جو ابو داؤد سنن نسائی میں، اور یہ صحیح درجے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، آدمی جب گھر سے نکلے، فقال، پس وہ کہتا ہے، اگر کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، لا حول ولا قوت، نہ میرا کوئی ہیلہ ہے نہ قوت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، فیقال، اسے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں کیا، حسبک، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا ہے، قد ہدیت، تجھے ہدایت دی گئی، وکفیت، تیرے لیے کلمات کفایت کر گئے، ووقیت، تیری حفاظت کی گئی، فیتنحى له شیطان، الگ ہو جاتا ہے اس سے، فیقول له شیطان، شیطان اسے کہتا ہے آخر، فیقول له شیطان آخر کیف لک برجل، اس شیطان کو ایک اور شیطان کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اس شیطان کو کہتا ہے تم اس بندے کا اب کیا کرو گے جس کو ہدایت مل گئی اور کفایت مل گئی، ووقی، اور حفاظت میں آ گیا۔ تو اندازہ کریں کتنی عظیم یہ دعا ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن میں یہ دعا یاد کروائیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، انسان میں سب سے بڑا فتنہ، حوادث سے بھی بڑا فتنہ دین سے دوری ہے، گناہ میں، کسی بڑے گناہ میں کا ارتکاب کرنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی شرک میں بندہ مبتلا ہو جائے، کسی جھوٹی محبت اور عشق کی بیماری اسے لگ جائے، کہیں نظر بد اسے کہیں تباہی کے دہانے پہ نہ لے جائے، اور کسی ایسی جماعت، گمراہ جماعت کے ساتھ الحاق اسے، اس کی دنیا اور آخرت نہ برباد کر دے، کہیں کوئی کار کا حادثہ نہ آ جائے، سفر میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ کتنے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، 20 مسائل ہیں اس دور میں، فتنوں کا دور ہے۔ تو یہ دعا، اسے حرز جان بنا لیا جائے، بچے بڑے، عورتیں مرد، جب بھی گھر سے نکلیں اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی مختصر اور جامع دعا ہے، اس میں عقیدہ ہے، کس چیز کا؟ اللہ پر بھروسہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، نہ کسی پیر پہ بھروسہ، نہ کسی بزرگ پہ کا نام لیا، نام کس کا لیا؟ اس اللہ کا جس کا نام بابرکت ہے، اور اعتماد اور بھروسہ بھی اسی کا، کیونکہ وہی نافع، وہی ضار ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس میں عقیدہ توحید نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عقیدہ سکھاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پہ بھروسہ سیکھیں، اور یہ دوسرے جو اللہ کے علاوہ آسرے اور اللہ کے علاوہ جو آستانے، ان کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح جب سفر میں کریں تو سفر کے آداب آپ نے بتائے۔ سب سے پہلے جو ہے بندہ الوداع کہے، سفر کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو جو پیچھے ہیں انہیں کیا کہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جس کے پاس جو ودیعہ کوئی رکھا جائے، کوئی امانت رکھی جائے تو اسے ضائع نہیں کرتا، یعنی اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر کے نکلیں۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کوئی چیز کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے ضائع کریں گے؟ یہ عظیم دعا ہے کہ گھر میں پتہ نہیں پیچھے کیا ہوگا اور کیا مسائل ہوں گے۔ اس طرح اگر بندہ اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آداب سیکھنے چاہیے۔ سفر میں دعا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب آپ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتے سفر کے لیے تو کبر ثلاثا، 3 دفعہ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ اللہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے یہ، وما كنا له مقرنین،
اور ہم اسے تابع دار نہیں بنا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر، اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے اپنے سفر میں نیکی کا، والتقوی تقوی کا، ومن العمل ما ترضى اور اس عمل کا جس سے تو راضی ہو. اللہم ھون علینا سفرنا ھذا، اللہ ہمارے لیے سفر یہ آسان کر دے. واطوی عنا بعدا، اور اس کی جو دوری ہے وہ لپیٹ دے. اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی ساتھی ہے سفر میں. والخلیفۃ فی الاہل، اور تو ہی ہمارا نائب ہے ہمارے گھر والوں کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تیری بھی پناہ میں آتا ہوں سفر کی تنگیوں سے. وکآبۃ المنظر، اور برے منظر سے. وسوء المنقلب، اور برا لوٹنا. فی المال والاہل، مال و اہل و عیال کی طرف، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب آپ لوٹتے سفر میں تو یہ دعا کے ساتھ ان لفظوں کا اضافہ کرتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اپنے رب کی، اور اسی کی تعریف کرنے والے ہیں. اسی طرح آداب سفر میں یہ ہے کہ جو سفر کی رخصت ہے کہ نماز آدھی، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھنی ہے. اور اگر جمع کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح عصر کو ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. اور اگر موزے یا موٹی جرابیں پہنی ہوئی ہیں، باوضو پہنی ہیں، تو 3 دن اور 3 راتیں اس پہ مسح کر سکتے ہیں ہر وضو میں. اور اس طرح روزے کو بھی افطار کر سکتے ہیں سفر میں. والدین کے ساتھ احسان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ نے جہاں کفر کا ذکر کیا ہے، جہاں شرک کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جو ہے کیا ذکر کیا ہے؟ وہاں پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے. جو کافر ہیں، جس نے کفر کیا، آپ کو اس کا کفر پریشان نہ کر دے. ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹنا ہے، ہم انہیں خبر دیں گے، بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز بھی جاننے والے ہیں. سورہ لقمان کی آیت میں کہا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کی. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری کے ساتھ ماں نے اس کو حمل میں اٹھایا. وفصالہ فی عامین، اور اس کی دودھ پلائی کی عمر 2 سال ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے. اور آپ سے جب پوچھا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل عمل، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. ثم ای، اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اور پھر پوچھا گیا تو آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کہا. عبداللہ ابن عمرو کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں. آپ نے کہا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہے. فرمایا تو اجر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہا ہاں. فرمایا فرجع الی والدیک واحسن صحبتہما، اپنے والدین کی طرف جاؤ اور اچھی طرح ان کی صحبت کو اختیار کرو اور ان کی خدمت کرو اگر اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، آپ نے فرمایا اس کا ناک مٹی آلود ہو. راغم انفو، راغم انفو، 3 دفعہ کہا کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او کبر احدہما او کلاہما، جس نے بڑھاپے میں والدین دونوں کو بوڑھا پایا یا ان میں سے ایک کو، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں نہ چلا جا سکا. یہ صحیح مسلم کے لفظ ہے. اور آپ نے فرمایا ترمذی اور ابن ماجہ کے لفظ میں کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اور معاویہ ابن جہم رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ جاہمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول اردت ان اغزو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. وقد جئت استشیرک، اور تم سے مشورہ ہے اللہ کے رسول آپ کے پاس ہیں مشورے کی نیت سے. فقال هل لك من کیا تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں. فالزمها، آپ نے فرمایا فإن الجنة عند رجلها، اس کی خدمت کے ساتھ لگ جاؤ کیونکہ اس کے پاؤں میں جنت ہے. یہ سنن نسائی اور مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. اور ایک روایت میں الزمها فإن الجنة تحت اقدامها، فرمایا اس کے ساتھ رہو، اس کی صحبت کو اپناؤ، اس کی خدمت کرو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ سنن نسائی اور مسند احمد کے لفظ ہیں.
تو اندازہ کریں ایک حدیث میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اس کی ناراضگی رب کی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور والدین کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا کہ من سرہ یمد لہ فی عمرہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، ویزداد فی رزقی، اس کا رزق بڑے، فلیبر والدی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، ولیصل رحمہ، اور رشتہ داری جو ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ مسند احمد کے لفظ ہیں۔ تو کیا احسان ہے؟ کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ان کی خدمت، انہیں ان کی دعا، ان کے بلانے پہ جواب دینا، والدین کی اطاعت۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر جو ادب المفرد کے اندر ہے، امام بخاری نے روایت کی، سند اس کی صحیح ہے، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرو، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجْ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا، اگر تمہیں تمہاری دنیا سے وہ نکال دیں تو اس کے لیے دنیا کو بھی چھوڑ دو۔ اندازہ کریں کتنا غلو اور مبالغہ ہے، کتنی تاکید ہے، کتنی اہمیت اور زور ہے کہ دنیا سے اب بندہ نکل نہیں سکتا۔ آسمان کی چھت سے اور زمین کے اوپر سے کہاں بندہ جائے، لیکن اگر وہ حکم دے اس سے بھی نکل جاؤ، دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا بندہ۔ اس کے باوجود فرمایا اگر والدین حکم دے تو ان کی اطاعت کرو۔ تو والدین کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا حکم ہے، اور نرمی سے ان سے بات کریں، ان کے نام سے نہ پکاریں انہیں، ان کے پیچھے چلیں، اور اپنے لیے وہی جو ان کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے پسند کریں، جو آپ خود کو پسند نہیں ان کے لیے بھی ناپسندیدگی ہو، ان کے لیے وہ پسند نہ کریں جو خود کو پسند نہ ہو، ان کے لیے ہمیشہ جب دعا کریں تو مغفرت کی دعا کریں، ان کے دوستوں کا احترام کریں۔ اور ایک حدیث میں صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے، فرمایا لا یجزی ولد والدہ، ایک بچہ، ایک بیٹا اپنے باپ کو جزا نہیں دے سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، الا یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، الا کہ باپ اگر غلام ہے اسے خرید کے اسے آزاد کر دے۔ اور ایسا اب تو غلامی رہی نہیں کہ باپ غلام ہے تو بیٹا پیسوں سے خرید کے اسے آزاد کرا دے تو یہ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا لا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کس سے ہوگی؟ والدین سے ہوگی۔ تو بندہ جیسے کہ حدیث یہ لفظ ہے، فرمایا اخبرنی ما یقربنی من الجنہ، مجھے جنت کے قریب کیا چیز کرے گی، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے، آگ سے کون سی چیز دور کرے گی۔ یہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اعرابی نے آ کے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا، نماز کو قائم، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور صلہ رحمی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کے قریبی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، ان سے فارغ ہونے کے بعد قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے صلہ رحم کھڑا ہو گیا، قال ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، رحم یعنی رشتہ داری کھڑی ہوگی، اور اس نے کہا کہ کیا تو یہ مقام عائد ہے، تیری پناہ میں آنے والا ہے، اور رشتہ داری کو، قرابت داری کو آپ نے کہا کہ میں جوڑوں گا اسے جو تجھے جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ تو اندازہ کریں ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں بخاری اور ابو داؤد کے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیا جائے، وینسى له فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی ہو، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو والدین کا سب سے زیادہ حق ہے، نہ ان سے بدتمیزی کی جائے، نہ آواز بلند ان کے سامنے کی جائے، بلکہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور ان کی حاجات کو بغیر ان کے سوال کیے پورا کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔